बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 29 जून की तारीख और सुबह 8 बजे तक की अपडेट्स। बहुत बड़ी डेवलपमेंट अमेरिका से। अमेरिका के मोतबर सफारती माहिरीन का यह दावा है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और अमेरिकी इंतज़ामिया के दरमियान इमरान खान की रिहाई का मामला बाकायदा तौर पर एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, अमेरिका के अंदर सफारती माहिरीन, सफारती हलकों का यह दावा इंतहाई अहमियत का हामिल, जिसने एक नई डिबेट अमेरिकी मीडिया के अंदर क्रिएट कर दी है। और इस हवाले से खास तौर पर बैनुल-अक़वामी मीडिया की दो खबरों को बतौर सबूत पेश किया जा रहा है। और इन खबरों के मुताबिक अमेरिकी इंतजामिया पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को आगाह कर चुकी कि अगर अमेरिका सरकार के मुताबिक पाकिस्तान का रीजनल किरदार खास तौर पर ईरान के हवाले से सामने ना आया, यानी अमेरिका की मर्जी का रीजनल किरदार, तो आगे चलकर इमरान खान साहब की रहाई का जो मामला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदियों के जो मामलात हैं वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इंतहाई मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। यहाँ तक कि दावा किया जा रहा है, वो जो दो खबरें बैनुल-अक़वामी मीडिया की हैं जिसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसमें एक खबर अमेरिकी कानून साजों का पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जवाबदेह बनाने से मुतल्लिक खत है, जो कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को भी लिखा गया है। और दूसरी बड़ी खबर जो है वो अमेरिका में पाकिस्तान के फौजी सरबराह के हवाले से पाबंदी का बिल है, जो दो अमेरिकी कानून साजों ने ऐवान नुमाइंदगान के अंदर मुश्तरका बिल के तौर पर पेश किया था। इन दोनों खबरों की तफसीलात आपके सामने रखने से पहले मैं इसका बैकग्राउंड आपके सामने रख दूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं। पाकिस्तान ने इन दोनों ममालिक के दरमियान मुसालत करवाने में, दोनों ममालिक के दरमियान सालसी कराने में किरदार अदा किया। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि इस मुआहदे को इसके एक हफ्ता गुजरने के अंदर ही सबोटैज कर दिया गया अमेरिका की जानिब से। और अमेरिका जो इल्ज़ाम लगा रहा है कि ईरान ने पहल की, लेकिन ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि ये जो 14 नुकाती फार्मूला था, इसका अहम तरीन और बुनियादी नुक्ता जो था वो अबनाए हुर्मस में रूट की पाबंदी थी। और अगर उस रूट की पाबंदी से हटकर किसी किस्म की नकलो हरकत अबनाए हुर्मस के अंदर होगी तो हर सूरत वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और फिर अमेरिका की जानिब से ये कहा गया कि जनाब अबनाए हुर्मस के अंदर जहाज़ों पर हमला किया गया है। ईरान का ये दावा है कि वो रूट की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जो एक मुकर्रर रूट तय किया गया इस मुआहदे के अंदर। बहरहाल दोनों का मौक़िफ़ अपनी जगह पे, लेकिन उसके बाद जिस किस्म के धमकी आमेज़ बयानात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आए, अमेरिकी इंतज़ामिया की जानिब से सामने आए, उसे बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को धमकी भी करार दिया जा रहा है। क्योंकि बार बार ये कहा गया अमेरिकी मीडिया पर होने वाली खबरों के मुताबिक कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकी दी है और पाकिस्तान के ऊपर इस हवाले से दबाव बढ़ता चला जा रहा है कि अमेरिका सरकार के हुक्म के मुताबिक मर्जी और मंशा के मुआहदे के हवाले से ईरान को दबाव में लाया जाए। इस हवाले से पहले भी पाकिस्तानी क़यादत बार बार ईरान का दौरा कर चुकी। अमेरिका जिसने ये ईरान के साथ मुआहदा किया, वहाँ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हलकों का ये ख्याल है कि वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक ईरान से मुआहदा हासिल नहीं कर सके। टाइम हासिल किया, उसके बाद इस मुआहदे की आड़ लेकर एक बार फिर ईरान के ऊपर चढ़ाई का इरादा है। ये मुआहदा जिसको इसराइल नहीं मान रहा, ये मुआहदा जिसको लुबनान तस्लीम नहीं कर रहा, ये वो मुआहदा जिसमें पाकिस्तान ने अहम तरीन किरदार अदा किया। लेकिन अब इस मुआहदे को एक तरह से दोनों जो फरीक हैं, अमेरिका और ईरान, वो ही इसको तस्लीम नहीं कर रहे और अपने अपने नुक्ता नज़र के हवाले से ये जो मुआहदा है इसको रख रहे हैं। अपने अपने तनाजुर में इस मुआहदे की जो है वो तफसीलात सामने रखी जा रही हैं। यानी जो नुक्ता नज़र है इस मुआहदे के हवाले से अमेरिका और ईरान का अहम तरीन नुकात पर वो दो मुख्तलिफ इंतहाओं के ऊपर खड़े हुए हैं। और इस लिहाज से सालसी कराने वाले पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की सालसी और मुसालत पर इस वक्त बैनुल-अक़वामी मीडिया सवालात उठा रहा है। और साथ ही इस खबर के आने के बाद एक नई डिबेट जनरेट हो गई है कि कैसे और क्यों कर अमेरिकी इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तान की आला तरीन सियासी अस्करी क़यादत के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। दावा ये भी किया जा रहा है जनाब, इस किस्म का दावा भी किया जा रहा है कि
ایک قسم کی آخری کوئی 3 دنوں کی مہلت ہے جس کا ذکر بار بار اس وقت امریکی میڈیا کی اندرونی ڈیبیٹ ہو یا سفارتی ماہرین ہو وہاں کے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اشارہ کیا گیا ہے اور یہ دونوں خبریں انٹرنیشنل میڈیا کی ایک بار پھر امریکی ایوان نمائندگان کے اندر جو موجود جو نمائندے ہیں وہ ان 2 خبروں کا حوالہ دے کر پاکستانی سفارتکاروں تک اہم ترین پیغام پہنچا رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر پاکستان کی عسکری اور سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، ان پر پابندیاں لگ سکتی ہیں اگر یہ دونوں جو معاملات ہیں، خط لکھنے کا معاملہ اور بل کا معاملہ آگے بڑھے، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ 2025 کے اندر جب سامنے آیا تو ان معاملات کو کمیٹیوں کے حوالے کیا گیا، لیکن اب سال سوا سال کا عرصہ گزرنے کے بعد امریکہ میں انتہائی غیر روایتی ہوگا کہ اگر دوبارہ سے یہ بل ایوان کے اندر نہ آئیں یا جو ان کے اوپر مجوزہ کارروائی ہے اسے آگے نہ بڑھایا جائے۔ میں اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس وقت انٹرنیشنل جو ادارہ ہے میڈیا کا DW، اس کی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو انہوں نے اگرچہ گزشتہ سال رپورٹ کی تھی 2025 کے اندر، لیکن اس وقت اس میڈیا کے پیغام کو پاکستان کے سفارتی حلقوں تک امریکی انتظامیہ کے اہم ترین ذرائع کی جانب سے پہنچایا جا رہا ہے۔ وہ تفصیلات کیا ہیں؟ 2 امریکی قانون سازوں نے ایوان نمائندگان کے اندر ایک مشترکہ بل پیش کیا جس میں سابق وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ظلم سمیت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے پاکستانی حکام پر پابندیوں کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ میں وہ ایگزیکٹ وہی الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو اس بل کے اندر ہیں اور جو رپورٹ کیے گئے ہیں بین الاقوامی میڈیا کے حوالے سے کہ 180 دنوں کے اندر کہا گیا کہ اگر پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی صورتحال بہتر نہ ہوئی تو 180 دنوں کے اندر پاکستان کے آرمی چیف، آگے بریکٹ کے اندر نام انہوں نے دیا اور جناب رائٹرز کو بھی یہ کوٹ کر رہے ہیں اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے کر کے ان پر 180 دنوں کے اندر پابندیاں عائد کی جائیں۔ 180 دنوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا کیونکہ یہ بل چلا گیا تھا کمیٹیز کے پاس، اب اس پر نئی ڈیولپمنٹ ہے اور اس خبر کے مطابق پاکستانی حکام پر پابندیوں کے لیے امریکی کانگریس میں یہ جو بل ہے، ایک ریپبلکن قانون ساز اور ایک ڈیموکریٹ رہنما نے مشترکہ طور پر پیش کیا تھا اور اس بل کا عنوان تھا پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ، اور اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے پاکستانی حکام پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ بل جنوبی کیرولینا سے ریپبلکن کانگریس کے رکن جو ولسن اور جو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ٹویٹ بھی کرتے رہے، سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہے، اور کیلیفورنیا کے ڈیموکریٹ رکن جمی پینیٹا نے مشترکہ طور پر پیش کیا تھا اور اس پر مزید غور و خوض کے لیے اس کو ایوان کی خارجہ امور اور عدلیہ کی کمیٹیوں کو بھیجا گیا تھا۔ اب یہ نقطہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ خارجہ امور اور عدلیہ کی کمیٹیوں کو یہ بل مزید اس کو دیکھنے کے لیے کہ آگے چل کر اس پر کیا ہو سکتا ہے بھجوا دیا گیا تھا، جو کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اور امریکی کانگریس کے ریپبلکن رکن جو ولسن جو ہیں وہ پاکستانی فوج پر اس سے پہلے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دفعہ جو حالیہ اقتدار میں آئے اس سے پہلے بھی وہ تنقید کرتے رہے ہیں پاکستانی فوج پر، اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی کی وہ مسلسل وکالت کرتے رہے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کو ایک سیاسی قیدی قرار دیتے ہیں۔ بل کے اندر اس میں جو ہے وہ امریکہ کے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ ہے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ ہے جس سے میگنٹسکی ہیومن رائٹس اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ کہتے ہیں، گلوبل میگنٹسکی ہیومن رائٹس اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ، اس کو استعمال کیا گیا ہے اور اس ایکٹ کے تحت امریکہ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والے افراد پر ویزا اور ملک میں داخلے جیسی پابندیاں عائد کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اس مجوزہ امریکی بل میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان نے انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے فوری طور پر اقدامات نہیں کیے تو پاکستان کے آرمی چیف پر 180 دنوں کے اندر پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کہا گیا کہ 180 دنوں کے اندر، لیکن یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس بل کو امریکی ایوان نمائندگان کے اندر منظور کیا جاتا ہے اس کے 180 دن کے اندر، کیونکہ یہ بل کمیٹیوں کو بھجوا دیا گیا تھا اور بل کے مسودے میں امریکی انتظامیہ سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں حزب اختلاف کو دبانے میں ملوث اہم افراد کی نشاندہی کرے اور پھر انہیں پابندیوں کی فہرست میں شامل کرے۔ اگرچہ البتہ
اس بل میں یہ تجویز بھی ہے کہ اگر پاکستانی حکومت اس وقت جو موجود ہے پاکستان کے اندر، اس میں اگر فوجی مداخلت ختم ہو جاتی ہے اور جو سیاسی قیدی جنہیں غیر قانونی طریقے سے زیر حراست رکھا گیا ہے، یہ لفظ استعمال کیا گیا اس بل میں کہ اگر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے تو امریکی صدر ایسی پابندیاں ختم کرنے کے مجاز ہوں گے۔ اب اس نقطے کو سمجھیے، اسی نقطے کو لے کر یہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملے کو دونوں اطراف سے ایک دوسرے کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ ہے وہ صورتحال جس کی جانب اس وقت اشارہ کیا جا رہا ہے امریکہ کے اہم ترین سفارتی ماہرین کی جانب سے، اور کہا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے پاکستان کی عسکری اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر ان کا دیا گیا رول خطے کی صورتحال کے حوالے سے، چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ افغانستان ہو، اس حوالے سے اگر وہ کردار ادا نہ کیا گیا جو امریکہ کی جانب سے اس دباؤ کے بعد ہے کہ کیسے آپ نے ایران کو منانا ہے ان تمام معاملات کے اوپر، تو ایسی صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے؟ انہیں کہا جا رہا ہے، انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر نہ کیا گیا تو بصورت دیگر پھر ان معاملات کے اوپر امریکہ خاموش نہیں رہے گا۔ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان کے اندر چل رہی ہیں، آپ کو رہا کرنا پڑے گا عمران خان کو۔ اب دوسری طرف سے جو صورتحال ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان کی قیادت صرف اور صرف اس لیے امریکہ سرکار کی تمام تر باتیں تسلیم کر رہی ہے یا یہ پیغامات پہنچا رہی ہے کہ آپ کے تمام تر معاملات، آپ کی پالیسیز افغانستان کے حوالے سے یا پھر ایران کے حوالے سے پاکستان امریکی پالیسی ٹو کرنے کو تیار ہے، لیکن اگر بدلے میں آپ عمران خان صاحب کی رہائی اور پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر آواز نہ اٹھائیں۔ یہ معاملہ ہے، اس کا میں نے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا، اور اس بل میں ذکر ہے نام لے کر پاکستان کے فوجی سربراہ، اس خبر کے مطابق انہوں نے نام لکھا کہ جناب وہ جان بوجھ کر سیاسی مخالفین جو انہیں غلط طریقے سے جو ہے وہ ظلم و ستم ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، انہیں قید میں رکھا گیا ہے، اور ایسے تمام اہم افراد چاہے وہ سویلین سیٹ اپ سے ہیں چاہے وہ عسکری جو ہے وہ سیٹ اپ سے ہیں، ان پر پابندیاں عائد کرنے کی وکالت کی گئی ہے۔ اور ماضی میں بھی، اس سے پہلے بھی پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی ہے، لیکن اس خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ تاہم یہ میں جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاہم شاید پہلی بار پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب پر پابندیاں عائد کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے، اور اس بل کا مقصد عمران خان جیسے جو لوگ ہیں، ان کے جو سیاسی مخالفین موجودہ حکومت کے، وہ ان کے اوپر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اور اس میں جو ملوث لوگ ہیں ان کو نشانہ بنانا ہے۔ یہ اس کے اندر ڈیٹیل میں اور عمران خان صاحب کی جو حراست ہے اسے غیر منصفانہ حراست جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور صدر ٹرمپ سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستانی قیادت کو نہ صرف جواب دہ بنایا جائے بلکہ اگر وہ نہیں ہوتے جواب دہ، نہیں رہا کرتے، تو ویزا پابندیوں جیسے سفارتی اقدامات کے ذریعے پاکستانی افواج کے اوپر دباؤ ڈالیں۔ جی ہاں، اور پھر آگے چل کر ولسن سینٹر میں جنوبی ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل کوگل مین نے اس بل سے متعلق اپنی ایک ایکس پوسٹ پر یہ بھی لکھ رکھا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے ایک عرصے بعد سب سے اہم قانون سازی میں سے ایک ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بل کی منظوری ایک طویل مرحلہ ہو سکتا ہے، تاہم یہ پاکستانی قیادت کو خوفزدہ ضرور کرے گا۔ یہ امریکی تھنک ٹینک کے ڈائریکٹر ہیں مائیکل کوگل مین، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ اور دوسری جانب اسی طرح سے ایک خط ہے امریکی قانون سازوں کا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جواب دہ بنانے کے حوالے سے کہ امریکی انتظامیہ اثر انداز ہو ان کے اوپر، اور یہ امریکہ میں ڈیموکریٹ پارٹی کے 44 ارکان کانگریس ہیں جنہوں نے امریکی وزیر خارجہ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام خط لکھا ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور بین الاقوامی جبر کی مہم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پابندیوں کا مطالبہ کیا۔ یہ خط بھی دسمبر 2025 کے اندر لکھا گیا، لیکن ایک بار پھر یہ وہاں کے میڈیا کی زینت ہے، سوشل میڈیا کے خاص طور پر، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس خبر کو، اس خط کو، اس کی تفصیلات کو جو پاکستان کے جو سفارتی حلقے ہیں ان تک امریکی انتظامیہ کی جانب سے پہنچایا جا رہا ہے کہ جناب یہ ہے وہ معاملہ۔ دوسرا، ایک طرف ایوان کے اندر قانون سازی ہے، دوسری طرف یہ خط کا معاملہ ہے، اور یہ خط امریکی ایوان نمائندگان کے ارکان جس کے اندر پرمیلا جے پال ہیں اور کریگ کاسر ہیں، ان کی جانب سے لکھا گیا۔ ان کے علاوہ تقریباً 50 کے قریب ارکان ہیں کانگریس کے، دستخط ہیں اس کے اوپر، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے
کہ جب امریکی قانون سازوں نے پاکستان کی سیاسی صورتحال اور انسانی حقوق کے معاملے پر بات کی ہو، پاکستان اس کی تردید کرتا رہا ہے، لیکن اب جن ارکان نے خط لکھا ہے ان میں مسلمان ارکان بھی شامل ہیں، جن میں الہان عمر ہیں، جس میں راشدہ طلیب بھی شامل ہیں، اور عمران خان کا نام ہے اس خط کے اندر بھی، عمران خان سمیت سیاسی قیدیوں کا ذکر ہے، اور خط میں پاکستان کی سول حکومت اور فوجی قیادت پر تنقید کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت شہباز شریف صاحب کی فوجی حمایت یافتہ حکومت ہے، اس کے تحت پاکستان میں انسانی حقوق کا بحران سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ جو بھی اس حکومت کے خلاف بات کرنے والے لوگ ہیں انہیں سنگین دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی فوجی قیادت کا اس حوالے سے احتساب کرے، انہیں جواب دہ ٹھہرائے، اور اس خط میں بھی ذکر ہے کہ فیلڈ مارشل سمیت فوجی قیادت پر ویزا پابندیاں بصورت دیگر جو ہے وہ لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب ذرا پنجاب کے اندر جو ایکٹ لایا جا رہا ہے، جو نیا قانون لایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ذرا غور کر لیجئے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے۔ اس بل پر، وہ بل کیا ہے، اس پر گزشتہ ویڈیو میں بھی ہم نے ذکر کیا، آگے بھی ذکر کرتے رہیں گے۔ اور اب تو یہ اطلاعات ہیں کہ جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کو بھی یہ معلومات نہیں تھی۔ بل کمیٹی میں پہنچا، وہاں سے جناب اس کی نوک پلک درست کر کے واپس ایوان کے اندر آ گیا، اور وہ اتنا خوفناک بل کہ انتظامیہ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ بغیر عدالت میں معاملات کو لے جائے کسی بھی شخص کو آپ جو ہے وہ کس طرح سے رگڑا لگا سکتے ہیں۔ یہ جناب صورتحال ہے، اور اس پر سوالات اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں کہ اب جو امریکی جو وہاں کے جو پالیسی ساز ہیں، جو امریکہ کے سفارتی حلقے ہیں، ان کی جانب سے پاکستان کے سفارتی حلقوں کو جو پیغام بھیجا جا رہا ہے وہ انتہائی معنی خیز ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔